बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज कंप्यूटर बेसिक्स के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हूं शाहिद नईम और कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा आज आखिरी लेक्चर होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने बाकी मानदा लेक्चर्स जो हैं वो देख लिए होंगे और आज के इस लेक्चर में बड़ी ही अहम बात हम करने वाले हैं। आज हम ये देखेंगे कि हमें किन किन शोबों में कंप्यूटर की ज़रूरत रहती है और कंप्यूटर में किन शोबों में रोज़गार के मौके ज़्यादा हैं, और अगर हम कंप्यूटर के फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमें कौन से शोबे इख्तियार करने चाहिए। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम बात कर चुके हैं कि आज का हमारा जो मौजू है वो है कि कंप्यूटर में किन शोबे में तालीम जारी रखी जा सकती है और रोजगार के कौन से मौके मैसर हैं। तो आइए इस पर हम अपनी बात आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के शोबाजात को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं और आपने सुना भी होगा कि कंप्यूटर में बुनियादी तौर पर दो अहम शोबे हैं। एक को हम कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और एक को हम कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बताता चलूं कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर के तमाम फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं, यानी वो तमाम पुर्जे आलात जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। और कंप्यूटर के वो तमाम प्रोग्राम्स जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं, उनको फिजिकली टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो हमारी जो आज का मौजू है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस शोबे में जाना चाहते हैं और उस शोबे में जाने के लिए आपको कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत महसूस होगी। याद रखें, इसमें बहुत से शोबे हैं और हर शख्स हर शोबे के लिए फिट नहीं होता। आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक और अपने शौक के मुताबिक शोबा इख्तियार करें और फिर उसी शोबे में अपनी तालीम जारी रखें। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो कौन कौन से शोबे हैं और उसमें हमें क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हर ऑफिस, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, कोई बैंक या कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल ना होता हो, लेकिन फिर भी इसके मुख्तलिफ शोबे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो शोबा है वो है ऑफिस मैनेजमेंट का, जिसमें ऑफिस से मुतल्लिका काम सर अंजाम दिए जाते हैं। और कोई इदारा ऐसा नहीं है जहां ऑफिस नहीं होता, तो जाहिर है ऑफिस होगा तो ऑफिस के काम भी होंगे। इसी तरह एक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये क्या है, ये थोड़ा आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट शोबा है ग्राफिक्स डिजाइनिंग। इसके बाद है नेटवर्किंग। उसके बाद है फ्रीलांसिंग। ये हाल ही में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद है एसईओ। ये क्या है, इसमें भी आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूं। और ई कॉमर्स। ये वो मेन शोबे हैं जिसमें आजकल रोजगार के बहुत ज्यादा मौके हैं। अब ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही शोबे हैं, मैंने वो शोबे मुंतखब किए हैं जो सबसे टॉप पे हैं या पाकिस्तान में और बैरून मुल्क में जिसमें जॉब्स बहुत ज्यादा हैं या अर्निंग के मौके बहुत ज्यादा हैं। तो अब बारी बारी इन पे बात करते हैं कि ऑफिस मैनेजमेंट क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, या दूसरे जो सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं वो क्या है। तो सबसे पहले जिसमें हम बात करेंगे वो है ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट क्या है? ऑफिस मैनेजमेंट में ऐसे टूल्स इस्तेमाल होते हैं कि जो ऑफिस की जरूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से हैं? इसके लिए सबसे पहले एक जो सबसे अहम जो यूज होती है चीज वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। उसमें वो एक चीज नहीं है बल्कि बहुत सारी चीजों का मजमूआ है। उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एमएस से क्या मुराद है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जो इन प्रोग्राम्स को बनाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या चीज है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है कि आप किसी भी ऑफिस में जब काम करते हैं या अपने ऑफिस में काम करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी लेटर्स लिखने की, एप्लीकेशंस लिखने की, या कुछ बुक्स कंपोज करने की, या किसी के बारे में डाटा लिखने की, और या आप कुछ मुख्तलिफ किस्म के परफॉर्मेंस बनाना चाहते हैं तो फिर आपको एमएस वर्ड सीखना पड़ेगा। और इसमें फॉर्मेटिंग होती है कि किस तरह आप एक लेटर को, एप्लीकेशंस को फॉर्मेट कर सकते हैं और उसको खूबसूरत बना सकते हैं डॉक्यूमेंट को। यानी डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी होगी उसके लिए एमएस वर्ड जो है वो एक सूटेबल प्रोग्राम है, उसको सीखना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो तमाम अकाउंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जितने भी आपकी अकाउंटिंग के काम हैं या बैंक से मुतल्लिका काम है या लेन देन के जो मामलात हैं या जहां जहां कैलकुलेशंस आएंगी वहां वहां आपको एमएस एक्सेल का सहारा लेना पड़ता है।
اس پروگرام میں مختلف قسم کے فارمولاز ہوتے ہیں جو آپ سیکھیں گے تو بہت آسانی سے کچھ پروفیشنل ورک بکس ورک شیٹس بنا سکیں گے، جیسے کہ ٹرائل بیلنس ہوتا ہے، بینک ریکانسیلیشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اکاؤنٹس سے متعلقہ جتنا بھی کام ہے وہ سارا کا سارا آپ ایکسل میں آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ۔ یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو مختلف قسم کی پریزنٹیشنز بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مختلف قسم کی اینیمیشنز بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے آفیسز میں میٹنگز ہوتی ہیں تو آپ کسی باس کو یا کسی بڑے کو یا کسی کو گائیڈ کرنے کے لیے پریزنٹیشن دیتے ہیں، یا کلاس ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانے کے لیے پریزنٹیشن دیتا ہے، یا جیسے ہم یہ ویڈیو جو بنا رہے ہیں اور اس میں آپ اینیمیشن دیکھ رہے ہیں کہ جب میں بولتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اپیئر ہو رہی ہیں، تو یہ کام پاور پوائنٹ میں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پاور پوائنٹ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایم ایس ایکسیس ہے، ایکسیس بھی بولتے ہیں، ایکسیس بھی بولتے ہیں، جو آپ مناسب سمجھے کر لیں اس کو۔ یہ ایک ڈیٹا بیس پروگرام ہے۔ ڈیٹا بیس پروگرامز وہ ہوتے ہیں جہاں پر آپ اپنے آفیسز کے امپلائیز کی ڈیٹا سٹوریج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کا نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، فون نمبر کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، سیلری کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یا اگر اسکول کالج ہے تو اس کے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا اس میں سٹور کرتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر ان کی رپورٹس بناتے ہیں، وہاں سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اور جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہاں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ڈیٹا سٹوریج سے جتنا بھی متعلقہ کام ہوتا ہے وہ ایم ایس ایکسیس میں کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد باری آتی ہے مائکروسافٹ آؤٹ لک کی۔ یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ای میل اکاؤنٹس کو مینج کرتے ہیں۔ کوئی ای میل بھیجنی ہو، ریسیو کرنی ہو، یا ای میل سے متعلقہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ پھر آؤٹ لک ایکسپریس کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ ویسے تو دیکھیں ہم جی میل سے بھی کر سکتے ہیں، یاہو سے بھی کر سکتے ہیں، یا اور بہت سے ہمارے ای میل اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں، لیکن آؤٹ لک سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سے ای میل اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایک ہی پروگرام میں مینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے مائکروسافٹ آؤٹ لک۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایم ایس پبلشر۔ یہ ایم ایس پبلشر ایسی چیز ہے جو مختلف قسم کے پوسٹرز ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے اخبار کے جو فرنٹ پیج ہیں ان کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، اور اس کو ٹائپ سیٹنگ کہتے ہیں۔ ٹائپ سیٹنگ پروگرام ہے جس میں مختلف قسم کی کمپوزنگ کر کے مختلف ڈیزائن تخلیق کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر پہ جو اہم پروگرام ہے وہ ہے ایم ایس ون نوٹ۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی ڈیجیٹل نوٹ بک ہے جہاں پر ہم مختلف قسم کا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اور آن لائن دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جس کی باری آتی ہے وہ ہے کمپیوٹر پروگرامنگ۔ کمپیوٹر پروگرامنگ سے مراد یہ ہے کہ مختلف قسم کی اپلیکیشنز ڈیزائن کرنا۔ ابھی جیسے ہم نے بات کی ہے کہ مائکروسافٹ آفس تھا، ایکسل تھا، پاور پوائنٹ تھا، آخر یہ کسی نے بنائے ہیں۔ اس قسم کی اپلیکیشنز یا پروگرامز بنانے کے لیے آپ کو کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھنی پڑتی ہے۔ کمپیوٹر پروگرامنگ سیکھنے کے لیے تھوڑی سی آپ کو لینگویج بھی اس کی آنی چاہیے، کمپیوٹر کی انگلش لینگویج بھی آنی چاہیے، اور میتھمیٹکس پہ تھوڑا بہت زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا عبور ہونا چاہیے۔ اور جن کی تعلیم کم ہے ان کے لیے تھوڑا کمپیوٹر پروگرامنگ کا شعبہ مشکل ہے۔ اس میں بہت سی جو ہیں وہ لینگویجز ہوتی ہیں، جیسے جاوا اسکرپٹ ہے، HTML ہے، C# ہے، C++ ہے، پائتھن ہے، جاوا ہے، PHP ہے، اور بہت سی اس طرح کی لینگویجز ہیں جہاں پر یہ ہم اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں۔ ان سب کا کام تقریباً ملتا جلتا ہے، آپ کوئی بھی اپلیکیشن جو ہے وہ کسی بھی لینگویج میں ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے جی وہ شعبہ ہے گرافکس ڈیزائننگ۔ یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے گرافکس ڈیزائننگ، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ گرافک ڈیزائننگ کے بہت سے کام ہیں۔ اس میں ہم اپنے لوگوز ڈیزائن کر سکتے ہیں، اپنے لینڈنگ پیج یعنی ویب سائٹس میں جو پیج استعمال ہوتے ہیں، بینرز استعمال ہوتے ہیں، ویب سائٹ کے فرنٹ پیجز استعمال ہوتے ہیں، وہ بنا سکتے ہیں۔ کسی برانڈ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو لوگوز یا کلر اسکیم استعمال ہوتی ہے وہ بنا سکتے ہیں، کوئی لیٹر ہیڈ بنا سکتے ہیں، وزٹنگ کارڈ بنا سکتے ہیں، اسی طرح بروشرز بنا سکتے ہیں، اور بے شمار کام، جتنا بھی پرنٹنگ کا کام ہوتا ہے وہ سارا گرافکس ڈیزائننگ کہلاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ بڑے بڑے ہولڈنگز لگے ہوتے ہیں، بورڈز لگے ہوتے ہیں، اشتہار چھپتے ہیں، وہ سارا کا سارا کام گرافک ڈیزائننگ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں بہت سارے ڈیزائن بنا کے بہت ساری چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ گرافک ڈیزائننگ میں کون کون سے پروگرامز آتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اڈوب فوٹوشاپ کی۔ یہ پروگرام استعمال ہوتا ہے زیادہ تر گرافکس کے لیے، جیسے کہ تصویر میں کلر چینج کرنا، تصویر کی بیک گراؤنڈ بدل دینا، ایک تصویر کی کاٹ کے شخص کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ لگا دینا، چہرے میں جو خد و خال ہوتی ہیں اس کی تبدیلی کے لیے، یہ سارا گرافکس کا کام جو ہے اڈوب فوٹوشاپ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اڈوب السٹریٹر ہے، اس کا کام بھی ڈیزائننگ سے متعلقہ ہے، لیکن یہ جو ویکٹر بیسڈ گرافکس کو استعمال کرتا ہے اور ویکٹر بیسڈ گرافکس پہ کام کرتا ہے۔ جو اڈوب فوٹوشاپ ہے وہ پکسل بیسڈ گرافکس ہوتے ہیں۔ پکسل بیسڈ گرافکس یہ ہوتے ہیں
ان کو بڑا کرنے سے ان کی ریزولوشن میں خرابی آ جاتی ہے, پھیل جاتے ہیں. جبکہ جو ویکٹر بیس گرافکس ہوتے ہیں ان کو جتنا مرضی بڑا کر لیں, جتنا مرضی چھوٹا کر لیں, اس میں گرافکس خراب نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے 1 انچ ضرب 1 انچ کا ایک لوگو بنایا ہے, اگر اس کو آپ پرنٹ کرنے کے لیے بڑا کریں گے, جیسے سڑک پہ لگا ہوتا ہے 60 فٹ کا ہولڈنگ, اگر آپ اس کو بہت بڑا کرنا چاہتے ہیں, اس 10 فٹ کا کرنا چاہتے ہیں اس لوگو کو, تو وہ پھیل جائے گا. امیج جیسے آپ دیکھیں تصویر کو بڑا کریں تو وہ پھیل جاتی ہے, تو وہ ہوتا ہے پکسل بیسڈ گرافکس. جبکہ جو ویکٹر گرافکس ہوتے ہیں اس کو جتنا مرضی آپ بڑا کر لیں وہ کبھی پھیلے گا نہیں, اس کی ریزولوشن کبھی خراب نہیں ہوگی, اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ برقرار رہتی ہے چاہے آپ اس کو جتنا مرضی بڑا کر لیں. تو وہ اڈوب السٹریٹر میں بنائے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ سب سے زیادہ پاکستان میں بھی اور بیرون ملک میں بھی استعمال ہوتا ہے, بڑا ہی پاورفل سافٹ ویئر ہے, وہ ہے کورل ڈرا. کورل ڈرا بھی جو ہے وہ ویکٹر بیس گرافکس پہ کام کرتا ہے, اور اس میں پکسل بیس گرافکس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں تبدیلیاں لے کے آ سکتے ہیں. پاکستان میں جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ 99% جو ہے وہ کورل ڈرا میں ہوتا ہے, اور اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ بڑی ہی زبردست چیز ہے. اس کے علاوہ اڈوب کی ایک اور اہم چیز ہے اڈوب ان ڈیزائن. یہ بھی تقریباً پوسٹرز, اخبارات کے تراشے جس طرح ہوتے ہیں, یا بروشرز یا میگزین کے ٹائٹل پیج, اس قسم کی چیزوں کو ڈیزائن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارا کون سا شعبہ ہے. نیکسٹ ہے جی نیٹ ورکنگ. نیٹ ورکنگ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جب دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو یا دیگر ڈیوائسز کو آپس میں جوڑا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کمپیوٹر نیٹ ورک بن گیا ہے. کمپیوٹر نیٹ ورک مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. ایک کو ہم لین کہتے ہیں یعنی لوکل ایریا نیٹ ورک, ایک کو وین کہتے ہیں یعنی وائڈ ایریا نیٹ ورک, اور ایک میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک بھی ہے جسے ہم مین کہتے ہیں. تو یہ کوئی بھی نیٹ ورک ہو سکتا ہے, اور نیٹ ورک ہر چیز کی ہر جگہ کی ضرورت ہے. جیسے آپ دیکھیں بینکس میں جائیں تو آپ کو مختلف ٹیبلز پہ مختلف کمپیوٹرز پڑے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن وہ سارے آپس میں منسلک ہوتے ہیں. اسی طرح آپ انٹرنیٹ کا جتنا بھی نظام ہے وہ بھی منسلک ہے ایک دوسرے کے ساتھ, تو ہم کہتے ہیں یہ نیٹ ورکنگ ہے. تو جب ہم نیٹ ورکنگ کی بات کریں گے تو جہاں نیٹ ورکنگ کی بات آئے گی تو وہاں پھر نیٹ ورکنگ کی سیکیورٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کا ڈیٹا ہیکرز چوری کر لیں یا اس کو خراب کر دیں یا ڈسٹروائے کر لیں تو پھر نیٹ ورکنگ جو ہے وہ کام نہیں کرے گی, اور آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا, اور سیکیور نہیں ہوگا. جیسے بینکس کا نظام ہوتا ہے, آپ دیکھیں بینکس میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اپنے بلز پے کر سکتے ہیں, رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور رقم کا بیلنس معلوم کر سکتے ہیں, اپنے مختلف قسم کی چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن یہ کس طرح ہوتا ہے؟ نیٹ ورکنگ سے. اور یہ چیز اگر سیکیور نہیں ہوگی تو آپ کے پیسے کوئی بھی چرا کے لے جا سکتا ہے. تو نیٹ ورک کو سیکیور کرنے کے لیے نیٹ ورک سیکیورٹی کے کورسز ہوتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں, اور اس کے اچھی خاصی جابز ہوتی ہیں. اسی طرح نیٹ ورک کو مینٹین کرنے کے لیے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے, کیبلز میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے, نیٹ ورک کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں. جو آپ کا جو کنیکٹنگ میڈیا ہے وہ کیبل بھی ہو سکتی ہے, وہ فائبر آپٹک بھی ہو سکتی ہے, وہ سیٹلائٹ بھی ہو سکتی ہے. یعنی مختلف طریقوں سے ہم آپس میں چیزوں کو جوڑ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم وائی فائی کے ذریعے اپنے موبائل فون کنیکٹ کرتے ہیں, وہ بھی نیٹ ورکنگ ہے. بلوٹوتھ کے ذریعے ہم ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں, وہ بھی نیٹ ورکنگ ہے. یعنی نیٹ ورکنگ ایسی چیز ہے, چاہے آپ وائر کے ساتھ یا بغیر وائر کے کسی بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہو, جب چیزوں کو آپس میں جوڑیں گے تو وہ نیٹ ورکنگ کہلاتی ہے. پھر اس کا سیکیور ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کی مینٹیننس کے لیے نیٹ ورکنگ کے کورس کرنا بہت ضروری ہے, جس کی پاکستان میں بھی بے شمار جابس ہیں اور بیرون ملک بھی بے شمار جابس ہیں. اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہمارا شعبہ ہے اس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے فری لانسنگ. فری لانسنگ کا لفظ شاید آپ نے سنا ہو, بڑا مختصر سے الفاظ میں آپ کو اس کا تعارف کرواؤں گا. یعنی فری لانسنگ سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ کمپیوٹر میں ایکسپرٹ ہیں, کمپیوٹر جانتے ہیں, تو وہ گھر بیٹھ کے یا کسی بھی جگہ بیٹھ کے کسی بھی وقت کمپیوٹر پہ کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ یا انسٹاگرام پہ بے شمار ایسے ایڈز دیکھے ہوں گے, گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں, یہ کریں وہ کریں, یا تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں تو یہ کریں. یہ تمام تقریباً فراڈ ہوتے ہیں, آپ ان سے بچیں. نیٹ ورک سے, انٹرنیٹ سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا جیسے وہ بتاتے ہیں. اس طرح وہ سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ رقم ہتھیاتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں, پیسے ہم کما سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بغیر کچھ کیے ہوئے پیسے کما سکتے ہیں. پیسے کمانے کے لیے پھر آپ کو کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. فری لانسنگ ہے کیا؟ فری لانسنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے, آپ رات کو بیٹھ جائیں, آپ دن کو بیٹھ جائیں, دوپہر کو بیٹھ جائیں, اور دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں, آپ کے پاس نیٹ کا کنیکشن ہونا چاہیے, کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, تو وہاں بیٹھ کے آپ کمپیوٹر پہ کام کریں گے اور آپ ارننگ کر سکتے ہیں. کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ بیرون ملک میں بھی اور پاکستان میں بھی اب ایسا ہو رہا ہے. اگر ایک آفس ہے, وہاں پر اکاؤنٹس کا کوئی کام ہے, تو وہ اکاؤنٹس کا کام کرنے کے لیے پرماننٹ بندہ نہیں رکھتے.
بلکہ وہ اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور مختلف قسم کے لوگ جب اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں تو اپنی بڈ لگاتے ہیں، یعنی اس کا ریٹ بتاتے ہیں کہ جی یہ میں کام جو ہے وہ $10 میں کروں گا، دوسرا کہتا ہے جی میں $15 میں کروں گا، تیسرا کہتا ہے جی میں $8 میں کروں گا. تو وہ جس کا ریٹ کم لگے کلائنٹ اس کو وہ پروجیکٹ اسائن کر دیتا ہے، وہ بندہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرتا ہے اور اس کو سبمٹ کر دیتا ہے اور کلائنٹ سے پیسے مل جاتے ہیں. اور اسی طرح کسی کمپنی نے اگر اپنا لوگو ڈیزائن کرنا ہے، گرافکس کا کوئی کام کروانا ہے یا ویب سائٹ ڈیولپ کروانی ہے تو وہ اپنی ریکوائرمنٹ جو ہے انٹرنیٹ پہ رکھتے ہیں. انٹرنیٹ سے جو کمپیوٹر جاننے والے لوگ ہیں اس پروجیکٹ کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کا سلوشن نکالتے ہیں اور اس پروجیکٹ کو بنا کر کلائنٹ کو دیتے ہیں اور کلائنٹ اس کے اگینسٹ اس کو پیسے دیتا ہے. یہ طریقہ کار ہے. لیکن اس میں بھی یہاں ظاہر ہے مسئلہ خراب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کلائنٹ کو پروجیکٹ بنا کے دیتے ہیں تو وہ آپ کو پیسے نہیں دیتا. تو اس لیے کچھ ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں جو کلائنٹس کو اور فری لانسرز کو یعنی کمپیوٹر ایکسپرٹس کو آپس میں جوڑتی ہیں اور اس بات کی رسپانسیبل ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو پیمنٹ کرے. جب کلائنٹ پروجیکٹ اسائن کرتا ہے تو ساتھ ہی وہ اس کمپنی کو اپنے پیسے جمع کروا دیتا ہے اور جب وہ فری لانسر جو پروجیکٹ مکمل کرتا ہے اور اوکے کی رپورٹ دیتا ہے اور وہاں سے دوسرا شخص یعنی کلائنٹ جو ہے وہ بھی اوکے کی رپورٹ دیتا ہے تو وہ ویب سائٹ والے جو ہیں وہ کمپیوٹر پر کام کرنے والے کو پیسے بھیج دیتے ہیں جو بذریعہ بینک ٹرانزیکشن ہوتی ہے. تو یہ سیکیور ہے، لیگل ہے اور دنیا میں بے شمار لوگ اس طرح پیسے کما رہے ہیں. یہ بھی ہے فری لانسنگ کا کورس اور فری لانسنگ یہ پورا ایک ٹاپک ہے. بہرحال میں نے بڑے مختصر الفاظ میں آپ کو بتایا ہے، آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. وہ کون سی ویب سائٹس ہیں جن کے ذریعے فری لانسنگ ہو سکتی ہے اور اچھی ہے؟ اس میں guru.com ہے، فائیور ہے، اپ ورک ہے، پیپل پر آور ہے، 99 ڈیزائن ہے اور بے شمار ایسی ویب سائٹس ہیں جس کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو صرف وہ بتائی ہیں جو دنیا میں ٹاپ پہ ہیں اور صحیح طریقے سے کام کر رہی ہیں. نیکسٹ جو ہمارا شعبہ ہے جناب وہ ہے SEO. یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن. آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی کاروبار ہیں وہ سارے کے سارے آن لائن ہوتے جا رہے ہیں. اب وہ کانسیپٹ پرانا ہو گیا ہے کہ ٹی وی پر اشتہار چلے گا تو پھر ہی کلائنٹ آپ کی طرف آئیں گے. اب اشتہار چلانے کے لیے فیس بک کا سہارا لیتے ہیں، انسٹاگرام کا سہارا لیتے ہیں، واٹس ایپ کا سہارا لیتے ہیں. تو SEO کیا کرتا ہے؟ یہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن یہ کرتا ہے. کمپنیز میں یہ دوڑ ہوتی ہے کہ جب یوزر کوئی چیز سرچ کرے تو میرا نام ٹاپ پہ آئے یا میری ویب سائٹ پر زیادہ سے زیادہ یوزرز آئیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ گوگل پہ کچھ سرچ کرتے ہیں تو اس میں ٹاپ 2 3 4 چیزوں کے سامنے ایڈ لکھا ہوتا ہے. ایکچولی وہ ایڈ ہوتے ہیں جو پیڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کے نیچے جو ویب سائٹس نظر آتی ہیں وہ جو ہیں وہ ٹاپ 3 4 5 جتنی بھی ہوتی ہیں وہ SEO کے ذریعے اوپر لائی جاتی ہیں. تو SEO ایک ایسا کورس ہے جس میں سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی جاتی ہے، یعنی کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کمپنی کے پیج کو، کمپنی کے ویب سائٹ کو یا کمپنی کی جو ویڈیوز ہیں ان کو سرچ کریں، وزٹ کریں اور ان پر اپنے کمنٹس دیں یا ویب سائٹ پر آ کے خریداری کریں اور آپ کی ویب سائٹ ٹاپ پیج پر آئے. تو اس معاملے میں کمپنیز ایکسپرٹس کی خدمات حاصل کرتی ہے جسے SEO کہتے ہیں اور فری لانسنگ میں بھی اس کا بہت زیادہ کام ہے. اس کے بعد جناب جو نیکسٹ شعبہ ہے وہ ہے ای کامرس. موجودہ وقت میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہو چکا ہے. ای کامرس سے مراد ہے انٹرنیٹ کے ذریعے بزنس، آن لائن شاپنگ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن لائن شاپنگ کا رجحان جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. بیرون ملک تو یہ پوزیشن ہے کہ لوگ گھروں میں ہی بیٹھ کر شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں پہ. لیکن پاکستان میں بھی یہ رواج جو فروغ پا رہا ہے. کچھ لوگ غلط قسم کی پروڈکٹس بھی دیتے ہیں، یعنی آپ نے پیمنٹ کر دی تو پروڈکٹ کچھ اور آ گئی اور پھر اس کے بعد رسپانسبلٹی نہیں لیتے. لیکن اب اچھی آرگنائزیشنز آ چکی ہیں جو آن لائن شاپنگ کے ذریعے آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے چیزوں کو پہنچا رہی ہیں. تو میں یہ ویسے ہی آپ کو ریفرنس کے طور پہ 3 4 ویب سائٹس بتا رہا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت ایماندار ہیں یا بڑا کوئی ایسا میں نے اس کو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ریکمینڈ کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے، یہ صرف ریفرنس کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آن لائن شاپنگ کے لیے پاکستان میں دراز.com ہے اور علی ایکسپریس ہے. اس کے علاوہ go2.com ہے اور اس کے علاوہ بے شمار میں نے اسکرین پہ 3 4 آپ کو دکھا دیے ہیں. یہ خیر رسپانسبلٹی آپ کی اپنی ہے، یہ میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ یہ وہ ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے آن لائن پروڈکٹس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی اسپیسیفکیشنز کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں اور پھر ان کو آرڈر کر کے گھر میں منگوا سکتے ہیں. یہ ہے ای کامرس. اب یہ کام ہو کیسے رہا ہے، وہ ویب سائٹس کیسے بنا سکتے ہیں ہم؟ انہیں ای کامرس کی ویب سائٹ کا رجحان بہت زیادہ ہے اور آنے والا وقت جو ہے اسی چیز کا ہی ہے.
تو میں سب سے زیادہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ویب ڈیولپمنٹ میں آئیں، ویب سائٹس کو بنانا سیکھیں اور ای کامرس کو فوکس کریں. یہ آنے والے وقت کی ضرورت بھی ہے اور آنے والے وقت میں اس کو ترقی کرنے کے چانسز بھی اس میں زیادہ ہیں. تو یہ ای کامرس بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھی وہ چیزیں جن کے شعبوں میں آپ رہ کر جو ہے اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں، ارننگ کر سکتے ہیں. ان کے بارے میں پھر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور آنے والے وقت میں ہم ایسے پروگرام سیکھیں گے جن کا تعلق انہی میں سے ہوگا. لیکن بہرحال آپ کو یہ فوکس کرنا ہے کہ آپ کو شعبہ کون سا پسند ہے، اپنی چوائس کے مطابق. جس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری شکلیں مختلف بنائی ہوئی ہیں، اس طرح سوچنے کا انداز بھی مختلف ہے. کسی شخص کو جنک فوڈ پسند ہے، فاسٹ فوڈ پسند ہے، کوئی دیسی کھانے پسند کرتا ہے، کوئی شخص ٹریول کرنا پسند کرتا ہے، کوئی شخص کتابیں پڑھنا پسند کرتا ہے. تو ہمارے عادات مختلف ہیں. تو اپنی عادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے آپ ان میں سے شعبوں کا انتخاب کریں. اگر آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ گرافکس ڈیزائننگ میں ہے اور آپ چلے جائیں گے پروگرامنگ میں، تو آپ اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. اگر آپ اچھے پروگرامر بننے کی ایبلٹی ہے آپ میں اور آپ چلے جاتے ہیں ای کامرس میں، تو وہ بھی گڑبڑ ہو جائے گی. لیکن بہرحال میں آپ کو 3-4 شعبے جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتا ہوں. آفس مینجمنٹ کا شعبہ بڑا زبردست ہے، بہت کم پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اچھا جو شعبہ میری نظر میں ہے اور آنے والے وقت میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ. کیونکہ ویب سائٹ بنانا اب ہر شخص کی ضرورت بن گیا ہے. اب آگے آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں، کیونکہ سوچتے ہمیشہ یہی ہیں کہ آنے والا وقت کس چیز کا ہے. آنے والا وقت جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. لوگ گھروں میں رہ کے چیزوں کو خریدیں گے اور پاکستان میں بہت سے ایسے سٹور ہیں جن کی ابھی ویب سائٹس نہیں ہیں، بہت سے ایسے دفاتر ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں اور آنے والے وقت میں ان کو ضرورت پڑے گی. لیکن ہمارے پاس بہت کم لوگ ہیں جو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا کام جانتے ہیں. تو یہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ بڑا اہم شعبہ ہے. اور اس کے بعد گرافکس ڈیزائننگ بہت اہم ہے، کیونکہ گرافک ڈیزائننگ کے بغیر بھی ہم آگے نہیں چل سکتے. تو آفس مینجمنٹ، ویب ڈیولپمنٹ اور گرافک ڈیزائننگ، یہ 3 شعبے ٹاپ کے ہیں. باقی سب بھی بہت اچھے ہیں. آپ اپنے شعبے کا انتخاب اپنی ضرورت کے مطابق کریں. آخر میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ یہاں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا جائے گا ٹیسٹ کا. اس ٹیسٹ میں آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے اس ویڈیو کے بارے میں اور اس ویڈیو میں سے ہی ہوں گے. آپ ان سوالات کو دیکھ کر ان کے جوابات دیں اور اپنا ٹیسٹ سبمٹ کریں، تاکہ مجھے اندازہ ہوتا رہے کہ آپ کس قدر انٹرسٹ کے ساتھ اس کو سیکھ رہے ہیں اور اس کی روشنی میں آپ کو آگے سکھاتا رہوں. آخر پر صرف یہ آپ سے گزارش کرنی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے واقعی فائدہ مند رہی ہے اور آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا ہے، تو نیچے صرف آپ اس کو لائک کر دیجئے. اور تمام وہ لوگ جو بھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ میرا اور ان کا ایک رشتہ بن جائے اور جب بھی میں ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کروں ان کو اس کی انفارمیشن مل جائے اور وہ اس سے فائدہ حاصل کریں.